हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। कभी हम आपके पास आते हैं और कभी हम आपको अपने पास बुलाते हैं। हमारा और आपका चोरी दामन का साथ है और आपके ज़रिए से हमें अपनी बात अवामुन्नास तक पहुँचाने का मौका मुयस्सर आता है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वफाकी बजट जो हुकूमत मंजूर कर चुकी है, उस बजट के आफ्टर शॉक्स या उसके भयानक नताइज पूरी कौम भुगत रही है। और ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि हमने ये बजट IMF की मुशावरत, IMF की रहनुमाई और उनकी हदायत के मुताबिक तैयार किया है। इससे बढ़ कर के और कोई ग़ुलामी की शक्ल नहीं हो सकती कि आपका वज़ीर आज़म असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये इकरार कर रहा है कि हमने ये बजट IMF की डिक्टेशन और उनकी हदायत के नतीजे में तय किया है। और वो बजट क्या है? बजट का खुलासा ये है कि मरात याफ्ता तबका, अशराफिया, उनकी मरात में तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है बल्कि इजाफा है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर कोई कदगन नहीं है। उनको फ्री डीज़ल और पेट्रोल देने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुफ्त बिजली उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और वो उसी तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर एक शाहाना तर्ज़ हुकूमत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अलबत्ता टैक्सों का एक बोझ, भारी बोझ अवाम के ऊपर लाद दिया गया है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इस बजट के नतीजे में सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका, आम आदमी, मुतवस्सत तबका, ताजर तबका, किसान, मजदूर, उनको टारगेट किया गया है। और उसके नतीजे में आप ये देखिए कि ये बजट 18,000 अरब रुपए का बजट है और 52% ये सूद की अदायगियों पे मुश्तमिल बजट है। 850 अरब रुपए ये खसारे का बजट है। जो बजट 52% सूद की अदायगियों के लिए हो और 850 अरब पहले दिन खसारे का बजट हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके नतीजे में अवाम को उस बजट के नतीजे में क्या हासिल होगा। आपके इल्म में है कि इन्होंने 18% सेल टैक्स तमाम अशिया के ऊपर लगा दिया है। इवन के जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, आम इस्तेमाल की चीज़ें, और एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई कम हो रही है। यानी हैरत की बात यह है कि आप सेल टैक्स लगा रहे हैं ज़िंदगी की तमाम चीज़ों के ऊपर और महंगाई के कम होने के दावे भी कर रहे हैं। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे बिजली के बिलों के अंदर जो ज़ालिमाना इजाफा है, उसके नतीजे में इस वक्त पूरी कौम एक इस्तराब में और परेशानी में और एक पूरी मुसीबत से पूरी कौम गुजर रही है। 13 किस्म के ज़ालिमाना टैक्सेस हैं और 48% बिजली के बिलों के अंदर जो हिस्सा है 48% वो टैक्सेस का है। यानी 52% आपकी बिजली की कीमत है, 48% आप उसके ऊपर टैक्स कौम से ले रहे हैं और ये 13 किस्म के ज़ालिमाना टैक्सेस हैं। हम पूछना चाहते हैं कि IPPs के नाम से जो 90 से ज़ायद कंपनियां हैं, वो कंपनियां गुज़श्ता 3 दहाइयों से कौम को लूट रही हैं। उन कंपनियों के मालिकान कौन हैं? उन कंपनियों के मालिकान वही हैं जो शुगर माफिया के ज़िम्मेदार, जो बाहर से गंदम इंपोर्ट करने में मुलव्वस और जो इस मुल्क को लूटने में मुलव्वस हैं। ये वही सारे चेहरे हैं और वो सारे चेहरे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इन्हीं हुकूमती पनाहगाहों के अंदर पनाह लिए हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। सारा बोझ
سارا لوٹ مار کا یہ کلچر یہ عام آدمی کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 90,000 سے زائد گاڑیاں ہیں جو سب نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، 220 ارب سے زائد وہ ڈیزل اور پیٹرول جو مفت دیا جاتا ہے، اور 5,500 ارب روپے کی وہ مفت بجلی ہے جو اشرافیہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ان کو دی جاتی ہے، اور ایک عام صارف بجلی کا وہ 3 لوگوں کے بل بھرتا ہے، اپنا بل، وہ مفت بجلی دیے جانے والوں کا بل، اور چوری کرنے والے لوگوں کا بل، وہ ایک آدمی 3 لوگوں کا بل بھرنے پہ مجبور ہے۔ میرے صحافی بھائیوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی اشیاء بیچ کر کے بجلی کے بل ادا کرنے پہ مجبور ہیں، خواتین اپنی بالیاں بیچ رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کی اثاثے فروخت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی روزمرہ کی اشیاء فروخت کر کے وہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ سارے محکمے کرپشن میں ملوث ہیں، عام آدمی کے اوپر کہیں پہ اوور بلنگ ہے، کہیں پہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بجلی کے ان کے، آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے سلیب کس طرح سے بنائی ہے، یعنی 201 یونٹ ہوگا تو یہ 3,000 کچھ بل ہوگا، اور جو ہی 201 یونٹ ہوگا تو یہ بل جمپ کر کے 8,000 سمتنگ ہو جائے گا، یعنی 1 یونٹ آپ کو، میری قوم کے مزدور، محنت کش اور عام آدمی کو 5,000 روپے کا پڑے گا۔ میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ دعوے کرتی رہی ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے خطابات اور ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جو کہتی تھیں کہ آپ بجلی کا بل ادا کرنے جائیں گے تو پنجاب حکومت آپ کا بل ادا کرے گی، ان کا وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ 300 بجلی کے یونٹ وہ فری دیں گے۔ یہ مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی 300 سمتنگ یونٹ فری دینے کا اعلان کیا، اور استحکام پارٹی نے بھی یونٹ فری دینے کا اعلان کیا۔ یہ فری یونٹ دینے کے دعوے دار سارے قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے، اور آج ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے 1 یونٹ میری قوم کو 5,000 روپے کا پڑ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عام آدمی کو نشانہ بنایا ہے، سارا بوجھ اس کے اوپر، سارے ٹیکس اسی کے لیے، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو لیوی انہوں نے لگانا شروع کی ہے، اس کے نتیجے میں ہر چیز کے اندر اضافہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالمانہ نظام یہ 2% لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے، اور 98% عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ اس ظلم کے راج کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اس ظلم کی سیاہ رات کے اندر ہم عوام کو ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ ہم میدان عمل کے اندر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تمام بجلی بنانے والی کمپنیوں کے دفاتر کے سامنے پچھلے ہفتے مظاہرے کیے ہیں۔ اس سے پچھلے ہفتے ہم نے پورے ملک کے اندر مظاہرے کیے، اور اس ظلم کے اوپر اپنی آواز کو بلند کیا۔ لیکن حکمرانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج کی اطلاع کے مطابق بھی حکمرانوں نے بجلی کی فی یونٹ قیمت کے اندر 5 روپے 72 پیسے اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی ڈکٹیشن ہے، فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، اور ان کے جعلی فیصلے ہیں، اور 25 کروڑ عوام ان فیصلوں کا نشانہ ہے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے ہم اپنی قوم کو ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے صحافی دوستو، میں قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یکجا ہو کر کے سٹیٹس کو کے خلاف نکلے اور انہوں نے اپنا حق حاصل کیا، جس طرح سے کینیا کے عوام وہاں کے ظلم کے خلاف نکلے اور انہوں نے وہاں پہ ظالم ٹولے کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا، جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اپنی مشاورت، جماعت اسلامی کی مشاورت کے ساتھ اس فیصلے کو طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 12 جولائی سے ہم اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی دھرنا دیں گے۔ ڈی چوک میں یہ دھرنا ہوگا،
اور یہ دھرنا اس کے واضح مطالبات ہیں اس دھرنے کے. یہ دھرنا عوام کے حقوق کے لیے ہے اور اس کا سلوگن بھی یہی ہے کہ حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، بدلو اس نظام کو. اس سلوگن کے ساتھ جماعت اسلامی اس دھرنے کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور اس دھرنے کے واضح مطالبات یہ ہیں کہ مہنگی بجلی اور بلوں میں بھاری ٹیکس ختم کرو، گھریلو یونٹ 10 روپے اور کمرشل یونٹ 15 روپے کا کرو، سول اور ملٹری بیوروکریسی سمیت حکمران طبقہ کی مراعات اور عیاشیاں ختم کرو، تنخواہ داروں پر نہیں جاگیرداروں پر ٹیکس لگاؤ، حکمرانوں کی دبئی لیکس اور دیگر لیکس کی لوٹی ہوئی دولت اور بیرون ملک پراپرٹی کا حساب دو، اور سلیب سسٹم کے نام پر عوام کو نچوڑنے کا فراڈ ختم کرو. اس دھرنے کا واضح مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بند کرو، حکمرانوں کی فری بجلی ختم کرو، IMF کا بنایا ہوا امریکی غلام ایجنڈوں کا ظالمانہ بجٹ نامنظور، اور IPPs کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں یہ نامنظور. یہ اس دھرنے کے واضح مطالبات ہیں. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب 12 جولائی سے اسلام آباد میں اس دھرنے کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دھرنے میں شہر لاہور ہو، پنجاب کے عوام ہوں، انشاءاللہ وہ پوری قوت سے شریک ہوں گے اور ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ عوام دشمن پالیسیوں سے باز آئیں اور ان ظالمانہ ٹیکسز کا خاتمہ کریں. میں آپ کے ذریعے سے لاہور اور پنجاب کے عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سینہ کوبی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ظلم کو سہنے سے بھی ظالموں کے ہاتھ نہیں رکنے گے. آئیے متحد ہوں، آگے بڑھیں اور پوری قوم متحد ہو کر کے 25 کروڑ عوام ایک ہو کر کے میدان عمل کے اندر آئے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ظلم کے نظام کے خلاف مزاحمت کرے گی، میدان کے اندر ہے، اور ہم اس مزاحمت کے نتیجے میں حکمرانوں کو ظلم سے روکنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا جمہوری رائٹ ہے. ہم عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہیں اور اس عوام کے حق کے لیے میں صحافی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں، آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوں. یہ کسی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا معاملہ ہے اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اس قوم کے مسئلے کے اوپر متحد ہو کے آگے بڑھنا ہوگا اور حکمرانوں کو اور ظالموں کو پسپا کرنا ہوگا. جماعت اسلامی کا دھرنا انشاءاللہ 12 جولائی سے پوری قوت سے ڈی چوک اسلام آباد میں اس کا آغاز ہوگا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا جی، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم 12 جولائی سے دھرنے کا آغاز تو کر رہے ہیں، لیکن ختم کب کریں گے یہ ہم اپنی ڈیمانڈ کو دیکھیں گے اور حکمرانوں کے رویوں کو دیکھیں گے. ہم 12 جولائی سے آغاز کر رہے ہیں. ہم آغاز کرنے کی ڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں، ختم کرنے کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے. جماعت اسلامی کے پاس انصاری صاحب بیٹھے ہیں، بڑے لوگ ہیں، کیا قانونی طور پر کوئی اس میں ریلیف نہیں لیا جا سکتا عوام فون کال؟ یہ تو ایک سیاسی دھرنے اور احتجاج تو چلتا ہے، اس میں یہ ظالمانہ چاہیے. اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم یہ مزاحمت چوکوں اور چوراہوں میں بھی کریں گے، ہم حکمرانوں کے خلاف گلیوں اور بازاروں میں بھی کریں گے، ہم اس کے اوپر عدالتی جنگ بھی لڑیں گے. ہم اس کے اوپر پہلے بھی کئی معاملات پہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. اس وقت بھی ہماری مرکزی قیادت وکلاء کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے اور ہم اس کے اوپر بھی عدالت میں جائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک عوام پوری طرح سے بیدار نہ ہو اور عوام پوری طرح سے اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی نظر نہ آئے، ہماری عدلیہ بھی اس کے اوپر فیصلے نہیں کرتی. اس لیے یہ ایک چمکھی لڑائی ہے اور اس چمکھی لڑائی میں عوام کو میدان میں بھی نکلنا ہوگا،
इंशाल्लाह हम अपने वकला की मुशावरत के साथ अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं और हम अदालतों के महाद पे कानूनी जंग भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या वहाँ बिजली महंगी नहीं है? क्या वो लोग बिजली के बिल अदा करते हैं? क्या पैसे मुहिम चलाना चाहते हैं लीगल में जो बिल अदा नहीं करते तो वो बिजली के बिल अदा करें ताकि पंजाब की आवाम के कुछ बोझ है बिजली का होगा। अच्छा देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। बिजली के बिल अदा करने की सबसे बेहतरीन रेशो पंजाब के अंदर है। केपी, बलूचिस्तान और सक्खर और अंदरूने सिंध, वहाँ बिजली के बिल अदा करने की जब आप रेशो निकालते हैं तो पंजाब के मुकाबले में कम है। और ये वापडा जुल्म ये करता है हुक्मरान कि सारी चोरी की बिजली को इकट्ठा करके उसका जो इजाफा है वो सारे लोगों पे यकसा बराबर तकसीम कर दिया जाता है। हम सिर्फ सब लोगों के यकसा तकसीम कर दिया जाता है। हम और 700 अरब रुपए बिजली चोरी होती है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि बिजली के बिल तो सबको अदा करना चाहिए, मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है, लेकिन मसला ये है कि बिजली के बिल भी अदा करने चाहिए, लेकिन ये जो बिजली चोरी रोकना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बिजली चोरी रोकना वापडा के महकमे की जिम्मेदारी है। और अगली बात ये है कि आप बिजली चोरी भी रोकिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये जो 13 किस्म के जालमाना टैक्सेज हैं, ये टैक्सेज हुक्मरानों को लगाने का हक नहीं है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि बिजली का एक यूनिट अगर आप 70 रुपए का कर देंगे, आप 80 रुपए का कर देंगे, तो गरीब आदमी किस तरीके से बिजली का बिल अदा करेगा? आप बिजली को सस्ती कीजिए। अब बिजली का यूनिट हमारी डिमांड है कि 10 रुपए का कीजिए। इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और आपके कुर्बो जवार के तमाम ममालिक में बिजली का यूनिट वो सस्ता हो, और आपके यहाँ बिजली का यूनिट 70-80 रुपए का और 60 रुपए से तजावज़ कर जाए, तो मुझे ये बतलाइए कि किस तरीके से गरीब आदमी उस बिजली के बिल को अदा करेगा। इसलिए हमारी डिमांड है कि बिजली का फ़ी यूनिट भी सस्ता किया जाए और इन जालमाना टैक्सेस का भी खात्मा किया जाए। अच्छा जी, मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक्त जब पूरी कौम चीख रही है, पूरी कौम इस वक्त आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग आहो बुका कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सियासी पार्टियां कहाँ हैं? मेरा सवाल ये है कि जो इलेक्शन के मौसम में बड़े बड़े दावे करने वाले थे वो आज कहाँ हैं? वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। या तो वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, अपनी मराद के अंदर इजाफा करवा रहे हैं, और या फिर वो अपनी पार्टी लड़ाइयों के अंदर उलझे हुए हैं। अवाम की लड़ाई सिर्फ इस वक्त जमात इस्लामी लड़ रही है। जमात इस्लामी मैदान अमल के अंदर है, और हम बाकी तमाम सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं, हम उनसे बिल्कुल उनको खुशामदीद कहेंगे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम सियासी जमातों के वर्कर से अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त मामला सियासी पार्टियों का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। अगर जमात इस्लामी मैदान के अंदर निकली है तो तमाम सियासी वर्कर्स आएँ, हमारे धरने का हिस्सा बने, हम उनको खुशामदीद कहेंगे और हम मिल करके इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस पूरे जुल्म के अंदर IMF बराह रास्त शरीक है? बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि मौजूदा फार्म 47 की पैदावार हुकूमत ये IMF के एजेंडे को मुसल्लत करने के लिए आई है, और इनसे वो जाली फैसले करवाए जा रहे हैं
جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پوری طرح ڈوب جائے گی اور اس ملک کے اندر افراتفری کا منصوبہ ہے عالمی قوتوں کا۔ اس لیے ہم موجودہ حکمرانوں کے جعلی فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات، آپ سب جانتے ہیں یہ ہماری موومنٹ آج کی نہیں ہے، گزشتہ سال ہم نے گورنر ہاؤس کے سامنے 3 دن کا دھرنا دیا، ہم نے تمام بجلی کی پیداوار کمپنیوں کے سامنے احتجاج کیے، اور آپ گواہ ہیں کہ لاہور کے احتجاج کے دوران تو انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ایک زہریلا مادہ بھی ہمارے کارکنان کے اوپر پھینکا گیا۔ ہماری وہی موومنٹ ہے اور وہ جاری ہے۔ جہاں تک اسلام آباد کے دھرنے کا تعلق ہے، یہ دھرنا ہمارا حق ہے، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اس پورے احتجاج کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حکمرانوں نے طاقت کا استعمال کرنا چاہا تو ہم متنبہ کر رہے ہیں کہ پھر یہ جماعت اسلامی کا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ حکمرانوں کو یہ اگر اسلام آباد میں چھیڑیں گے تو پھر یہ احتجاج پورے اسلام آباد، پورے ملک کے اندر پھیلے گا اور پورے پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر پھیلے گا۔ ہم حکمرانوں کو متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ڈیمانڈ سنیں۔ یہ جماعت اسلامی کی پارٹی کی ڈیمانڈز نہیں ہیں، یہ 25 کروڑ عوام کے مطالبات ہیں۔ حکمران اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہیں گے۔ وہ اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے۔ وہ مذاکرات کے لیے آنا چاہیں، ہم مذاکرات کریں گے، لیکن یہ طے ہے کہ دھرنا ہوگا، ڈی چوک میں ہوگا اور 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا سوال ذرا نہیں سمجھ آیا، دوبارہ بتائیے۔ جی میرا خیال یہ جی کہ یہ ہمارے دھرنے کے مطالبات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان دھرنے کے مطالبات میں یہ بات واضح طور پہ شامل ہے کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی سمیت حکمران طبقہ کی مراعات اور عیاشیاں ختم کرو، یہ اس کا واضح حصہ ہے۔ اور یہ واضح ڈیمانڈ ہے کہ جو مفت بجلی، مفت ڈیزل اور پیٹرول اشرافیہ کو دیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، یہ ہمارے دھرنے کے واضح ڈیمانڈ ہیں۔ اس لیے اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ عوامی مطالبات ہیں۔ جی اگر نہیں کیا گیا تو آپ کی قیادت سیاسی مطلب سے تو رابطہ کر رہی ہے، کیا سیاسی قیادتوں سے رابطہ کیا جائے؟ اس والے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جعلی حکومت کہہ رہے ہیں فارم 47 کے، آپ بجلی کے بلوں کی خلافت خلاف دھرنا دے رہے ہیں، آپ جعلی حکومت کے خلاف اس دھرنے کو تنظیم جاری رکھیں، اس حکومت کے خلاف بھی جعلی حکومت۔ جی دیکھیے، جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، مجھے یہ بتائیے کہ 1 درجن سے زائد پارٹیاں تو اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں، وہ تو براہ راست اس پورے ظلم کے اندر برابر کی شریک ہیں۔ اچھا، جو پارٹیاں اس سے باہر ہیں تو ان پارٹیوں کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر آواز کو اٹھائیں۔ جماعت اسلامی تو اس لیے میدان عمل کے اندر ہے کہ دیکھیے، ہر پارٹی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع کی مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی۔ ہاں، ہم وہاں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد جو آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے کہ اس میں کوئی شک ہے؟ کیا کسی کو اس کے اوپر کوئی دو رائے موجود ہیں؟ جعلی حکومت ہے، طاقتور حلقوں کے امبریلے تلے پروان چڑھنے والی حکومت ہے۔ اس حکومت کو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور اس جعلی حکومت کے اقدامات بھی جعلی اور عوام دشمن ہیں۔ ہم اس حکومت کے خلاف میدان عمل کے اندر ہیں، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جعلی حکومت کو درست کیا جائے، فارم 45 کی مطابق گنتی کی جائے۔ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور فارم 45 کے مطابق حکومت ترتیب دی جائے۔ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے۔ جماعت اسلامی کی واضح ڈیمانڈ ہے کہ جعلی حکومت کے اقدامات بھی جعلی اور عوام دشمن ہیں۔ جہاں تک اس کے خلاف احتجاج کا تعلق ہے، ہمارا احتجاج ایشوز کی بنیاد پہ ہوگا،
عوام کے لیے ہوگا اور عوام کے حقوق کے لیے ہوگا۔ کون سی پارٹی آپ کے ساتھ اس دھرنے میں شامل ہے؟ اس کے علاوہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی ہڑتال کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم فی الوقت جماعت اسلامی نے اس دھرنے کو اناؤنس کیا ہے، جماعت اسلامی نے انیشیٹو لیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کون کون سی پارٹیاں شامل ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں اگر وہ شامل ہونا چاہتی وہ پہلے اقتدار سے تو باہر آئیں، وہ اقتدار کو تو چھوڑیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم کے اندر برابر بھی شریک ہوں اور باہر بیٹھ کے مذمت بھی کرتی رہیں، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اور میں یہاں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روش خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ سارے ظلم کے اندر برابر کی شریک ہے اور دوسری طرف وہ باہر اسمبلی میں تقریریں بھی وہ بجٹ کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ جب بجٹ منظور ہوگا تو اپنا ووٹ بھی بجٹ کے حق میں دے دیں گے۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل کے ساتھ ملک آگے نہیں چل سکے گا۔ جماعت اسلامی نے انیشیٹو لیا ہے، جو پارٹیاں وہاں آنا چاہیں گی ہم بالکل عوام کے حقوق کے لیے ان کو ویلکم کریں گے۔ پارٹی لیڈرشپ اگر نہیں آتی ہم سیاسی ورکر کو ویلکم کریں گے، لیکن جماعت اسلامی اس کو انیشیٹو لے چکی ہے۔ اب ہم اس دھرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ جہاں تک اچھا میرا خیال ہے دھرنے کے مطالبات تو دیکھیے اس کے اندر نمبر 1 تو بجلی ہے، بجلی کے بل ہیں، عوام پہ ہونے والا ظلم ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں اور وہ مطالبات بھی ہم ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں اور وہ بھی سارے عوامی مطالبات ہیں۔ جہاں تک 9-10 محرم کا تعلق ہے، دیکھیے 9-10 محرم بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میدان کربلا میں انہوں نے اس دن قربانی دی تھی، انہوں نے مزاحمت سکھائی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 9-10 محرم کا پیغام یہ ہے کہ سب کچھ لپیڑ لپوڑ کے تو ظلم کو قبول کریں، انہوں نے ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کا درس دیا تھا۔ اس لیے ہم موقع محل کو دیکھیں گے، ہماری جد و جہد عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ہے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف ہے۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کا پیغام بھی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف میدان عمل کے اندر نکلو، اس لیے ہمارے دھرنے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔